अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। इमरान खान साहब की निहायत करीबी साथी को भी एनआरओ मिल गया है और पंजाब हुकूमत ने एक वो जो यहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री लगाई विदिन धड़ाधड़ मुकदमात से फारग करके क्लीन चिट देने की वो सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर जारी हैं। इमरान खान साहब की काबीना की एक अहम रुकन जिनको इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत जिस वक्त उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब थे उस वक्त उनको गिरफ्तार किया गया था। मेरा इशारा है शीरी मज़ारी साहिबा की तरफ। शीरी मज़ारी साहिबा के खिलाफ भी एंटी करप्शन की तरफ से जो एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें उन पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि जनाब उन्होंने भी कुछ सरकारी ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया है या कोई इंतकाल उन्होंने अपने नाम पर चढ़वा लिया है। उस केस के अंदर शीरी मज़ारी साहिबा को एनआरओ जारी कर दिया गया है। शीरी मज़ारी के खिलाफ जो कार्रवाई जारी थी एंटी करप्शन पंजाब के अंदर उस कार्रवाई को क्लोज कर दिया गया है, उनके खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया गया है और बिल्कुल वैसे ही मामला है जिस तरीके से फरह गोगी के खिलाफ मुकदमात को खारिज किया गया है, बिल्कुल वैसे ही मामला है जिस तरह उस्मान बुज़दार के खिलाफ मुकदमात को खारिज किया गया है। ये बिल्कुल वही मामला है जिस तरीके से शेख रशीद अहमद के खिलाफ मुकदमात को खारिज किया गया है। ना कोई अदालत, ना वकील, ना दलील, सीधा सीधा पसंद का डीजी एंटी करप्शन और धड़ाधड़ इक्विटल्स, जनाब मुकदमा खारिज, तू भी जा। बस ये है इस वक्त पंजाब की सूरत हाल जहाँ पर वो जमात ये इंसाफ का जनाजा बड़े धूमधाम से निकाल रही है जो ये दावा करते हुए इक़्तिदार में आई थी कि जनाब हमारी तरफ से तो इंसाफ का जो पैमाना है वो हमेशा बराबर रहेगा और यहाँ पर एक नहीं दो पाकिस्तान नहीं होंगे, यहाँ पे अशराफिया के लिए अलग कानून नहीं होगा, यहाँ पे गुरबा के लिए अलग कानून नहीं होगा। जेलों में अगर नवाज शरीफ अगर जेलों से लंदन जा सकता है तो जेलों के दरवाजे खोल देने चाहिए। तमाम जो मुल्ज़मान हैं, तमाम मुजरमान हैं, उनको बाहर आने की इजाज़त होनी चाहिए। वो तमाम दावे हैं जो इमरान खान साहब की तरफ से वक्तन फ़वक्तन किए जाते रहे हैं, लेकिन जो असल काम है, जो असल हकीकत है वो इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। ये क्या कहानी चल रही है पंजाब में, इसके ऊपर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दो खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले बात है जनाब रॉबिन रफ़ील साहिबा की जो साबिक़ अमरीकी सफारतकार भी हैं, वज़ीर ख़ारजा भी रह चुकी हैं, जनूबी एशिया के अमूर को वो देखती भी रही हैं और यहाँ पर उनकी कुछ मसरूफियात सामने आई हैं। आज भी उनकी एक अहम मुलाकात हुई है इस्लामाबाद में और उससे पहले उनकी इमरान खान साहब के साथ बनी गाला में मुलाकात की खबर सामने आई थी और जिसके बारे में यह दावा किया गया था कि मुलाकात पीटीआई के ओवरसीज चैप्टर के सदर अब्दुल्ला यार ने अरेंज की थी और इसमें सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम भी मौजूद थे। अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ एक लीडर की तरफ से इस मुलाकात की वाज़ेह और दो टोक अंदाज में तरदीद सामने आई है, उनके अलावा किसी और लीडर की तरफ से ये बात सामने नहीं आई कि मोहतरमा रॉबिन रफ़ील की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात हुई है या नहीं हुई, बल्कि ख़ुद इमरान खान साहब से जब इस हवाले से सवाल किया गया तो इमरान खान साहब ने इस मुलाकात की ना तस्दीक की ना तरदीद की। उन्होंने इस सवाल के ऊपर सिर्फ जो एक जेस्चर दिया वो सिर्फ मुस्कुराहट का ही जेस्चर था। इसका मतलब ये है कि वो इस मौके पर यानी इस वक्त जहाँ पर ये एक कुछ सफारतकारी या सियासतकारी का जो अमल चल रहा है, इमरान खान साहब इसके बारे में कोई राय देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी इस्लामाबाद में सरगर्मियाँ जारी हैं। कुछ इतलात इस तरह की भी हैं कि उनकी मुस्लिम लीग नून की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ भी मुलाकातें तय हैं और वो मुमकिन तौर पर बहुत जल्द लाहौर का दौरा करेंगी और यहाँ पर जाती उम्रा में जाकर मरीम नवाज साहिबा से मुलाकात करेंगी और हो सकता है कि उनकी शहबाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान में हो तो उस दौरान उनकी भी मुलाकात हो जाए। अलबत्ता इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने एक मुलाकात की है, इस मुलाकात को उन्होंने एक निजी मुलाकात करार दिया है और उनका ये कहना है कि ये मैं सिर्फ इयादत करने आई हूँ और ये मुलाकात की है उन्होंने साबिक जो वफाकी वज़ीर रह चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर नेशनल रिकन्स्ट्रक्टिव ब्यूरो के एनआरबी के चेयरमैन रह चुके हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बहुत ही ज़्यादा सीनियर लीडर हैं और इस वक्त एक हादसे का शिकार हुए थे दानिया अज़ीज़ साहब। रॉबिन रफ़ील साहिबा दानिया अज़ीज़ साहब की अयादत के लिए गई और वहाँ पर जाकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और यकीनी तौर पर जब इस तरह की टॉप लेवल मुलाकातें होती हैं तो ये सिर्फ हाल अहवाल के साथ साथ कुछ और ताल्लुकात की तजदीद के लिए भी होती हैं। जिस तरीके से इमरान खान साहब ने भी अपने ताल्लुकात को बहुत तेज़ी के साथ रीबिल्ड किया है अमेरिका के साथ, हो सकता है ऐसे ही ताल्लुकात जो अमेरिका है वो ये चाहता हो कि पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ इस्तवार किए जाएं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अचानक ये जो अमेरिकी सरगर्मियाँ हैं, अमेरिकी टॉप लीडरशिप की पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए जो मोहब्बत अचानक जागी है
یہ کیوں جاگی ہے؟ یہ سوال کا جواب ابھی مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اگر اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کی کوشش کروں تو دل میں صرف ایک بات آتی ہے، اور واحد وہ بات ہے جس کو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو انفارمیشن ہے یہ درست ہے، وہ خوشنود علی خان صاحب کے کالم، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امریکی طیارے پاکستان آ رہے ہیں جو امدادی سامان سے لدے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ خواہش کی ہے کہ ان امدادی سامان کی جو لینڈنگ ہے اس کے لیے ہمیں جو شمسی ایئر بیس ہے وہ دے دی جائے۔ یہ انکشاف کیا تھا خوشنود علی خان صاحب نے، اور ان ملاقاتوں کے بعد مجھے اس طرح کی کچھ انفارمیشن نہیں ہے، یہ میری جو ایک آپ سمجھیں کہ اندر سے ایک اشارہ آ رہا ہے کہ یار یہ اسی قسم کی بات ہے، یہ اس سے آگے کی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ امریکہ کو اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے ایک ایئر بیس درکار ہے۔ اب وہ ایئر بیس چاہے سیلاب زدگان کی مدد کے نام پر لے لی جائے، وہاں پر امدادی سرگرمیوں کے نام پر لے لی جائے، یا کسی اور طریقے سے کوئی ہلا شیری دے کر لے لی جائے، وہ لینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کی ساری پولیٹیکل ایلیٹ کو اس معاملے میں لوپ میں لیں، کیونکہ شاید باقیوں کو تو وہ بنا لیں۔ عمران خان صاحب نے ایک ہائپ کریٹ کی ہوئی تھی اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کی، امریکی غلامی کی، امریکی سازش کی، لہٰذا عمران خان صاحب ان کا پرائم ٹارگٹ تھے، اور اسی لیے کے پی کے اندر امریکی جو سفیر تھے ڈونلڈ بلوم، وہ وہاں پر گئے بھی، وہاں پر انہوں نے مختلف اجلاس کی صدارت بھی کی، وہاں پہ کچھ پروجیکٹس کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ پھر کے پی کے چیف منسٹر محمود خان نے زوم کے اوپر عمران خان صاحب کی ڈونلڈ بلوم کے ساتھ کوئی جو ہے وہ رابطہ بھی کرایا۔ پھر اس کے بعد اگلی کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی چلی گئی ہیں، جس کے نتیجے میں فواد چودھری امریکی سفارت خانے گئے، اور پھر رابن رفیل بنی گالا گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس ایجنڈے کے اندر فٹ کرنے کی کوئی نہ کوئی کوشش کی جا رہی ہے، جو میری رائے بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی تک ہی نہیں بنتا نا۔ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے تو امریکہ کو کیا پرابلم ہے عمران خان صاحب کے ساتھ؟ عمران خان پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں، کون سی انہوں نے جو بائیڈن کو فون نہ کرنے پر اس کی ایسی تیسی پھیر دی تھی؟ انہوں نے تو کچھ بھی نکالا، کہ جو ان کی مرضی ہے، جب ان کے پاس وقت ہوگا فون کر دیں گے۔ ادروائز عمران خان نے امریکہ کے لیے کبھی بھی بطور وزیر اعظم کوئی سیریس تھریٹ کے طور پر وہ ان کے لیے سامنے نہیں آئے۔ ہاں، جب انہوں نے اقتدار سے نکلنے کا ان کا ٹائم آیا، تب انہوں نے ان سینٹیمنٹس کو ابھارنے کی کوشش کی اور اپنے لیے پولیٹیکل ویکیوم لیا، جس کے لیے وہ امریکہ کی نجی محافل کے اندر واضح انداز میں یہ بات کر سکتے تھے، یار میں نے پولیٹیکل مائلیج لینا تھا تانوں گال کاٹ کے، وہ میں نے لے لیا، ختم ہو گئی بات۔ لیکن یہ جو ایکٹیویٹی ہے، یہ یقینی طور پر اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اور جو آبجیکٹیوز ہیں، اور میرے نزدیک وہ آبجیکٹیوز شمسی ایئر بیس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آبجیکٹیوز وہ کس طریقے سے حاصل کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ ایک آڈیو لیک ہوئی تھی، وہ آڈیو نہیں سوری بیان حلفی آیا تھا، اور وہ بیانی حلفی آیا تھا گلگت بلتستان کے چیف جج رانا شمیم کی طرف سے، جس کے اندر اس بات کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کو سزا دلوانے کے لیے ثاقب نثار صاحب متحرک ہوئے تھے، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب کے ساتھ رابطہ بھی کیا تھا، اور ان کو کچھ ہدایات بھی دی تھیں، جس کے اوپر ان کے کیسز کے فیصلے الیکشن سے پہلے کرائے گئے۔ اور یہ خبر لیک ہوئی، جنگ کے اندر یہ خبر شائع ہوئی، انصار عباسی صاحب نے وہ بیان حلفی کو لیک کیا، جس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس کارروائی کے اندر آج ایک نیا موڑ آیا ہے، جہاں پر سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے توہین عدالت کیس میں غیر مشروط طور پر معافی مانگی ہے، اور انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج کا نام بیان حلفی میں لکھنا تھا۔ غلط فہمی کی بنا پر اس وقت کے سینئر جج کی جگہ ہائی کورٹ کے موجود حاضر جج کا نام لکھ دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ لان میں چائے پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے ملاقات کے دوران ان کے منہ سے سینئر پیونی جج کے الفاظ بار بار سنے۔ سینئر پیونی جج کا مطلب ہوتا ہے سینئر موسٹ جج۔ اب ان کی طرف سے یہ نیا بیان حلفی نے آ کے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے۔ اب اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جس وقت کی بات ہے، یعنی 2018 کی، اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سینئر موسٹ جج تھے وہ جسٹس عامر فاروق نہیں تھے، بلکہ اس وقت سینئر موسٹ جج تھے مسٹر جسٹس شوکت صدیقی صاحب، اور ان کو اس معاملے میں لے کے آنا
یہ بھی ایک عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ جج صاحب ایسے جج صاحب تھے جنہوں نے تو بار روم کے اندر بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے بتا دیا تھا کہ جناب کون سا بندہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور کس نے آ کے مجھے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے خلاف آپ کے پاس نواز شریف کی اپیل آئے تو آپ کیا فیصلہ دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جناب میں میرٹ پہ فیصلہ دوں گا۔ تو وہ صاحب جو ان سے ملنے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے تو ہماری 4 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی، یہ ریکارڈ کی بات ہے۔ تو اس جج کے سامنے اس جج کے ساتھ ثاقب نثار صاحب اس قسم کی بات کریں، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ اور اس بیان حلفی کے سامنے آنے کے بعد جب یہ پروسیڈنگز ہو رہی تھیں تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو اس مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، اگرچہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس معاملے پر لینینٹ ہیں، اگر کنڈکٹ یہ ظاہر کرتا ہے کہ توہین کرنے والے بندے کو پشیمانی ہے تو ہم یہاں پہ کسی کو سزائیں دینے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ یعنی یہ عمران خان صاحب کے لیے بھی بلیسنگ ان ڈسگائز ہے، خوشخبری انہوں نے عمران خان کے لیے بھی سنائی ہے۔ لیکن یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ نے یہ والا بیان حلفی دے کے تو وہ ایک نیا تنازع کھولنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ فلاں جج کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تھا، وہ اس وقت سینیٹری نمبر میں 4تھے نمبر پہ تھے، یعنی عامر فاروق صاحب۔ لہٰذا اس ساری بحث کے بعد جو رانا شمیم صاحب ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ جناب آپ سوچ سمجھ کر تسلی سے نیا بیان حلفی داخل کرائیں، آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ لیکن شوکت صدیقی صاحب کا نام سامنے آنے پر تو پھر کافی زیادہ اس کے اوپر اب بحث کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ اگرچہ شوکت صدیقی صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بطور سینئر موسٹ جج اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا نہ ثاقب نثار صاحب سے کبھی کوئی رابطہ ہوا اور نہ ہی ثاقب نثار صاحب نے کبھی ان کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات کی۔ یعنی یہ والا معاملہ بھی اب ہوا میں جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ رانا شمیم صاحب ایک کو بچاتے بچاتے دوسرے کو پھنساتے ہیں، پھر دوسرے کو بچاتے بچاتے تیسرے کو پھنسائیں گے، اور آخرکار مجھے لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں وہ خود ہی پھنسیں گے اور کوئی نہیں پھنسے گا۔ خیر، یہ جو اصل معاملہ ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا گفتگو کے آغاز میں کہ یہ اتنی جلدی جو مچی ہوئی ہے دھڑا دھڑ NRO جاری کرنے کی، دھڑا دھڑ کلین چٹس جاری کرنے کی پنجاب حکومت کی طرف سے، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف سیکرٹری پنجاب جناب کامران افضل صاحب نے 6 اگست کو ایک لیٹر لکھا تھا وفاقی حکومت کو، جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب چیف منسٹر صاحب جو ہیں اس وقت کے، وہ حد سے زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ ہر ایک کام کے اندر مداخلت کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو سیکشن افسر ہے اس کا تبادلہ بھی چیف منسٹر آفس سے ہو کے آتا ہے اور چیف سیکرٹری کو پتہ نہیں ہوتا۔ اور ان حالات کے اندر پنجاب کے اندر میں جو ذمہ داریاں ہیں وہ ادا نہیں کر پاؤں گا، جس کے بعد یہ خبر آئی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ جناب آپ کام جاری رکھیں، اور اسی دوران موجودہ پنجاب حکومت کی طرف سے 3 نام بھجوائے گئے چیف سیکرٹری پنجاب کے لیے، جو وفاقی حکومت نے مسترد کر دیا۔ پھر اس کے بعد ضمنی انتخابات کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس پر یہ کہا گیا کہ جناب اب چونکہ ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں لہٰذا پنجاب کے اندر کسی قسم کی کوئی ٹرانسفر اور پوسٹنگز نہیں ہو رہی۔ وجہ یہی ہے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہیں ان کو تبدیل کر کے ان کی جگہ پر ایک نئے بندے کو ڈی جی لگایا گیا، اور جس بندے کو ڈی جی لگایا گیا اس نے یہاں پر یہ جو کلین چٹ دینے کی جو فیکٹری ہے وہ چالو کر دی۔ 24 گھنٹے ان کی مشینیں چل رہی ہیں، وہ دھڑا دھڑ کیس پہ کیس، کاف لیگ کے، نون لیگ کے، پی ٹی آئی کے جو ہے لوگوں کو دھڑا دھڑ کلین چٹس مل رہی ہیں، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ 1 مہینے کا ان کے پاس شاید ٹائم تھا۔ انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کے اندر یہ ساری کی ساری سرگرمیاں مکمل کرنی ہیں، جس کے نتیجے میں شیریں مزاری صاحبہ کو بھی کلین چٹ مل گئی ہے۔ اب ان کے خلاف اینٹی کرپشن کوئی کارروائی نہیں کرے گی، اب ان کے خلاف وہ جو انہوں نے 900 کنال زمین کا غیر قانونی انتقال اپنے نام پہ کرایا تھا وہ انتقال کو اب کوئی خارج نہیں کرا سکے گا، کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں، مقدمہ ہی نہیں ہوگا تو کارروائی کس چیز کی؟ یہی عمران خان صاحب کا انصاف ہے جو اس وقت سب سے زیادہ سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ خود ان کا انصاف بھی ایسا ہی ہے کہ میں نے کسی عدالت کے سامنے پیش نہیں ہونا، میں نے معافی نہیں مانگنی، مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، آئین اور قانون میری جیب میں موجود ہے، ان کو کوئی باہر نہیں نکال سکتا۔ اور بالکل یہی وہ سمت ہے جس کے اوپر ان کی دیکھا دیکھی، ان کی قیادت بھی اسی سمت پہ چل رہی ہے۔ 1 نہیں 2 پاکستان والا جو نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا تھا، اس نعرے کے اوپر عمران خان صاحب اور ان کی جماعت بھرپور طریقے سے عمل درآمد کر رہی ہے۔ اب ان حالات میں چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ایک نیا خط سامنے آیا ہے، جس کے اندر انہوں نے وفاقی حکومت کو یہ کہا ہے کہ جناب میں نے آپ کو پہلے ایک چٹھی لکھی تھی کہ مجھے یہاں سے نکال لیں، میں یہاں پر مزید کام نہیں کرنا چاہتا، تو برائے کرم مجھے یہاں
سے فارغ کریں اور مجھے کسی اور جگہ پر لگائیں، ادروائز پھر وہ اپنا کو فیصلہ کر لیں گے، اور ان کے تبادلے کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سی تبدیلی آتی ہے، کیونکہ ایک جائے گا تو پھر دوسرا بھی جائے گا، یہ نہیں ہے کہ ایک جائے گا تو دوسرا رہ پائے گا، ایک کے بعد ایک، یہ فائنل ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔